बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है साया नावल एपिसोड नंबर 10। ज़किया बेगम की ऑफर पर शबाना बच्ची की पूरी तरह से देखभाल करने लगी। ज़किया बेगम भी खुश थी, लेकिन कभी कभी शबाना उस वक्त बदहास हो जाती जब उसे बच्ची के होंठों पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट नजर आती। वो मानीखेज निगाहों से शबाना को देखती और ऐसे लम्हात में देखती जब शबाना ये सोच रही होती कि माँ बाप की ख्वाहिश कैसे पूरी करे। अब इतना तजुर्बा तो था नहीं कि खुद वो फैसले करके कोई कदम उठा लेती। इखलास अहमद से तो खैर इस सिलसिले में कोई बात ही नहीं हुई थी, लेकिन फाखरा पूछती रहती थी कि उसने कुछ किया या नहीं। अम्मा क्या करूं, क्या झोली फैलाकर मांग लूं? अजीब मुश्किल में डाल दिया है तुम लोगों ने मुझे। अरे तू उलझ क्यों रही है बेटा? अल्लाह ने तकदीर में यही सब कुछ लिख रखा है। तकदीर अच्छी होती तो आज अपना घर संभाले बैठी होती। अब माँ बाप क्या कर सकते हैं तेरे लिए? अरे हम जो कुछ कह रहे हैं तेरी ही भलाई के लिए कह रहे हैं, तो करूं क्या ये बताओ? भीख मांगू उन लोगों से? बच्ची की खिदमत कर रही हूँ, संभाले हुए उसे, और क्या करूं? फाहरा के जहन में कोई वाज़ेह बात नहीं थी कि शबाना क्या करे। लेकिन उसी शाम शबाना जब बच्ची को एक खूबसूरत बच्चा गाड़ी में लटाए हुए हवेली के बाएं बाग में सैर करा रही थी तो अचानक ही उसे एक मासूम सी आवाज सुनाई दी, आंटी रुक जाइए। शबाना ने घबराकर इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई न था। चारों तरफ निगाहें घुमाने के बाद उसने बच्ची की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। तुम बोली? शबाना ने पूछा। हाँ आंटी, मैं ही बोल रही हूँ। शबाना के बदन के रोंगटे खड़े हो गए, फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, तुम बोल सकती हो? हाँ आंटी, क्यों नहीं, आप मुझे अच्छी लगती हैं। अरे बाप रे बाप! शबाना का दिल चाहा कि गाड़ी छोड़कर भाग जाए, अनहोनी हो रही थी। बच्ची की आवाज उभरी, आंटी आपको दौलत चाहिए ना? बताइए कितनी चाहिए, मिल जाएगी। आपके कमरे में सूटकेसों के नीचे टीन का एक संदूक रखा है, आप ऐसा करें अपनी जरूरत बताएं, वो चीजें आपको उसमें हासिल हो जाएंगी। आप अपनी जरूरत का इजहार करके संदूक बंद करें, फिर दोबारा उसे खोलें तो उसमें आपको आपकी मतलूबा चीज मिल जाएगी। शबाना को चक्कर आ रहे थे, दिल चाह रहा था कि बैठ जाए, पूरा बदन बेजान हो गया था, टांगे मन मन की भारी हो गई थी। उसने चकराए हुए दिमाग के साथ दोनों हाथ आंखों पे रखे और एक दरख्त से टेक लगाकर खड़ी हो गई। बड़ी देर तक वो अपने आप को संभालती रही, तबीयत अंदर से उलट रही थी। बमुश्किल तमाम उसने चकराए हुए जहन पर काबू पाया, बच्ची की तरफ देखा, वो अब भी मुस्कुरा रही थी। फिर उसकी आवाज सुनाई दी, एक और बात कहूँ आपसे आंटी, अगर आपने किसी से इस बात का तस्करा किया तो एक बात आप अपने दिमाग में रखिए, आपके कानों के ऊपर 2 सींग निकल आएंगे। अब आप सोच लें कि आप मेरी बात को राज में रख सकती हैं या नहीं। अगर मेरी बात पर यकीन करना चाहती है तो जरा अपने कानों को टटोल कर देख लें। शबाना के हाथ बेख्तियार अपने कानों के ऊपर पहुंच गए और जब उसने अपने कानों के दोनों तरफ 2 सख्त से सींग उभरते देखे तो उसके खलक से चीख निकल गई। नहीं, डरने की जरूरत नहीं, ये महज एक नमूना है। आपका ये एहसास एक लम्हे में खत्म हो जाएगा, बस मेरी बात का ख्याल रखिएगा। शबाना की हालत बुरी हो गई थी। बहरहाल सारी बातें अपनी जगह, बच्ची को संभालकर अंदर पहुंचाना था। वो गाड़ी को धकेलती हुई अंदर ले गई। ज़किया बेगम मिली तो उसकी शक्ल देखती हुई बोली, अरे खैरियत, क्या बात है शबाना, तुम्हारा तो रंग हल्दी की तरह जद हो रहा है। अरे क्या हुआ, बैठो बैठो। मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई है, आप जरा एक बात देखिए। शबाना ने कहा, हाँ बोलो, जरा ये मेरे कान के पास टटोल कर देखिए, कोई चीज है? ज़किया बेगम ने शबाना के कानों के ऊपर उसके बताए हुए हिस्से टटोल के बोली, क्यों, क्या बात है, कोई तकलीफ महसूस हो रही है? कोई सख्ती है यहाँ? बिल्कुल नहीं। क्यों, दर्द हो रहा है? हाँ, यूं ही हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। मैं जाऊं? चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊं। नहीं, आप आराम करें, मैं चली जाऊंगी, शबाना ने कहा और उसके बाद वो अपने कमरे में वापस आ गई। ये बात उसने इखलास अहमद और फाहरा बेगम को भी ना बताई थी। अव्वल तो बताने वाली बात ही ना थी, जिसके सामने भी जुबान खोलती वो मजाक उड़ा था। दूसरे बच्ची ने हिदायत की थी कि बात बाही ना आए। रात को उसे ऐसा तेज बुखार चढ़ा कि बुनका रह गई। माँ बाप परेशान हुए।
ڈاکٹر بلایا، انجیکشن اور دوائی دی گئی۔ وہ شدید بخار میں بھونتی رہی۔ 3 دن تک شبانہ نیم غشی کا شکار رہی۔ چوتھے دن ذکیہ بچی کو لے کر آئی۔ شبانہ بھائی ٹھیک ہو جاؤ، ذرا صبوحی کو دیکھو، تم نے اس طرح اسے اپنا عادی بنایا کہ ٹکر ٹکر آنکھیں پھاڑ کر تمہیں تلاش کرتی ہے، صاف لگتا ہے کہ تمہیں یاد کر رہی ہے۔ شبانہ کے ہاتھ بے اختیار اٹھے، اس نے بچی کو گود میں لیا۔ اسے ایک دم یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دل و دماغ کا سارا بوجھ ختم ہو گیا ہو، اور پھر وہ ٹھیک ہوتی چلی گئی۔ جو واقعات گزرے تھے وہ اس کے ذہن سے اوجھل نہیں ہوئے تھے، لیکن بس اس نے ان واقعات کو پی لیا تھا اور پھر وہ باقاعدگی کے ساتھ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ بارہا وہ بچی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی تھی، لیکن اس کے بعد کوئی ایسی بات نہ ہوئی جو گزرے ہوئے واقعات کی تائید کرتی۔ وہ ان لمحات کے بارے میں خاص طور سے سوچتی رہتی۔ کئی بار وہ اس جگہ پہ پہنچی جہاں اسے یہ پر اسرار تجربہ ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے صبوحی کو دیکھتی، لیکن اس کے چہرے پر وہی بچوں جیسی معصومیت ہوتی اور اس کا چہرہ دیکھ کر شبانہ کو اپنے خیال کی تردید کرنا پڑتی۔ لیکن پر اسرار واقعات کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ اس دن وہ اپنا کوئی پرانا لباس تلاش کر رہی تھی کہ اس کی نگاہ سوٹ کیسوں پر پڑی۔ ان سوٹ کیسوں کے نیچے ٹین کا صندوق رکھا تھا جس میں پرانے گرم کپڑے ہوا کرتے تھے۔ اسے ایک دم بچی کی بات یاد آئی اور نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ صبوحی نے جو کچھ کہا اس پر عمل کر کے دیکھے۔ اس نے سوٹ کے اتار کر نیچے رکھے، ٹین کا صندوق کھولا، اسے پرانے کپڑوں سے خالی کیا اور پھر دوبارہ بند کیا۔ اپنے عمل اور اپنی سوچ پر اسے خود ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ تجربے سے باز نہ آئی۔ اس نے صندوق بند کیا، آنکھیں بند کر کے آہستہ سے بولی، اس صندوق میں بہت سارے زیور آ جائے۔ پھر اس کی ہلکی سی ہنسی نکلی۔ اس نے بالکل بے اعتباری کے انداز میں صندوق کھولا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ صندوق میں انتہائی قیمتی زیور جگمگا رہے تھے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اسی کیفیت کا شکار رہی، پھر اس نے لرزتا ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک زیور اٹھایا۔ بے یقینی کی سی کیفیت میں اس نے اسے آنکھوں کے قریب کر کے دیکھا۔ سونے کی چمک دمک اور رنگینیوں کا سحر اسے احساس دلا رہا تھا کہ یہ زیور اصلی ہیں اور بے حد قیمتی ہیں، لیکن دماغی صلاحیتیں کچھ لمحوں کے لیے کن ہو گئی تھی اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ جو وہ دیکھ رہی ہے سچ ہے یا محض دماغ کا فطور۔ بہت دیر تک وہ زیورات میں کھوئی رہی۔ باہر سے فاہرہ بیگم کی آواز سنائی دی تو وہ چونکی، پھر اس نے جلدی سے صندوق بند کیا اور خامتی کامتی باہر نکل آئی۔ فاہرہ بیگم کو اس سے کوئی کام تھا، وہ اسے اپنا کام بتانے لگی، لیکن اس کا ذہن کھویا ہوا تھا۔ فاہرہ بیگم نے تشویش زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی، شبانہ کیا بات ہے بیٹی، کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو کچھ عجیب سی لگ رہی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں تیرے لیے۔ بات کیا ہے بیٹا، کوئی چیز دل میں ہے تو مجھے بتا دے۔ اتنی دیر میں احلاس احمد بھی آئے۔ انہوں نے بھی تشویش کی نگاہوں سے بیٹی کی اس کیفیت کو دیکھا اور بولے، فاہرہ آخر بات کیا ہے، کچھ پتا تو چلے۔ میں بھی کچھ ایسی ہی بات محسوس کر رہا ہوں۔ بھاڑ میں جائے ساری باتیں، ہمیں اپنی بچی عزیز ہے، ایک ہی ہماری بیٹی ہے، ہمیں نہ دولت چاہیے نہ ہی کسی کی خوشنودی۔ شبانہ اگر تم کوئی دقت محسوس کر رہی ہو تو میں یہ حویلی بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ شبانہ کے دل کو ایک ڈارس سی ہوئی، ایک لمحے تک سوچتی رہی، پھر بولی، آپ لوگ میرے ساتھ آئیے، امی ابو آئیے، اندر آئیے، اس نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ احلاس احمد اور فاہرہ بیگم کمرے میں آئے۔ انہوں نے اندر شبانہ کا سامان منتشر دیکھا۔ فاہرہ بیگم بولی، یہ کیا کر رہی تھی بیٹی تو؟ امی آپ ذرا اس صندوق کو کھولے، کیا ہے اس میں؟ تو گرم کپڑے رکھے تھے، یہ کپڑے تو نے کیوں باہر نکال کر پھینکے؟ آپ لوگ بلا وجہ کی باتیں نہ کریں، میں کہتی ہوں ذرا اس صندوق میں دیکھیے کھول کر۔ شبانہ کا لہجہ کچھ ایسا تھا کہ دونوں میاں بیوی صندوق کے پاس پہنچ گئے اور پھر انہوں نے صندوق کھول کر دیکھا۔ ظاہر ہے جو کچھ اس میں نظر آیا وہ ان کے بھی خاص چھین لینے کے لیے کافی تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ ان زیورات کو دیکھتے رہے۔ احلاس احمد نے ایک زیور ہاتھ میں اٹھایا، اسے ذرا سا ہتھیلی پہ رگڑا اور پھر پریشان نگاہوں سے بیگم کی طرف دیکھا اور اس کے بعد شبانہ کی طرف، پھر وہ سرد لہجے میں بولے، سمجھ رہی ہو کچھ فاہرہ بیگم؟ فاہرہ بیگم ایک دم سے جیسے سوتے سے جاگ گئی، چونک کر بولی، کیا؟ ذرا دیکھو اس زیور کو، خالص سونے کا ہے، اور یہ جو زیورات اس صندوق میں بھرے ہیں خدا کی قسم کروڑوں روپے کے مالکیت کے ہیں۔ مگر یہ کیا ہو گیا فاہرہ بیگم، میں ایک بات کھل کر بتاؤں؟ ارے دروازہ تو بند کرو، ذرا اندر سے کوئی آ نہ جائے۔ ہم لوگ مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، بہت بڑا عذاب خرید لیا ہم نے، مگر یہ سچی بات ہے کہ میری بیٹی کا قصور ذرا برابر نہیں۔ فاہرہ بیگم لرزتے قدموں سے واپس پلٹی۔ انہوں نے پہلے باہر کے دروازے اور پھر کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کیا۔ احلاس احمد دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ فاہرہ بیگم بولی، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ احلاس احمد نے شبانہ کو دیکھتے ہوئے کہا،
کیا تو اسی لیے بیمار ہو گئی تھی شبانہ؟ بیٹا یہ تو نے کیا کیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ وہ ہو گیا فاہرہ بیگم جو ہمارے تصور میں بھی نہ تھا۔ شبانہ نے حیرت سے باپ کو دیکھا اور بولی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں ابو؟ بتاؤ یہ کس طرح تیرے ہاتھ لگے؟ فاہرہ بیگم، یہ زیورات ذکیہ بیگم کے علاوہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ شبانہ اپنی معصومیت کا شکار ہوئی۔ ہم نے ہی اس سے کہا تھا کہ ہمیں دولت درکار ہے، کہیں سے شبانہ کے ہاتھ یہ زیورات لگ گئے۔ شبانہ ایک دم اچھل پڑی۔ ماں باپ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس نے ذکیہ بیگم کے زیورات چرا لیے ہیں۔ اس کے دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اندر سے کوئی آواز ابھری کہ حقیقت کسی طور ان لوگوں کو نہیں بتانی چاہیے۔ شبانہ نے کہا، نہیں ابو، ان کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم، نہ میری بیماری کی یہ وجہ تھی۔ میں نے صندوق کھولا تو اس میں یہ زیورات بھرے ہوئے تھے۔ میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ اب چاہیں تو ذکیہ بیگم اور محمود علی کو یہ زیورات دکھا سکتے ہیں۔ اگر یہ ان کے بھی ہیں تو آپ یقین کریں ان کے یہاں پہنچنے کا ذریعہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ بس اسی صندوق سے نکلے ہیں۔ اور ایک بات آپ سن لیں، میں آپ سے بالکل جھوٹ نہیں بول رہی۔ میری بات پر کوئی شک نہ کیا جائے ورنہ یہ میرے ساتھ ظلم ہوگا۔ اخلاص احمد نے تعجب سے بیٹی کو دیکھا۔ بیٹی جس لہجے میں بات کر رہی تھی اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جو کہہ رہی ہے وہ غلط نہیں۔ بہرحال انہوں نے ایک زیور ہاتھ میں اٹھایا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ایسے معاملات کبھی کبھی ناقابل فہم ہوتے ہیں۔ ذرا کسی جوہری کو دکھا کر تو دیکھے کہ اس زیورات کی اصلیت کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہہ کر جوہری کو زیور دکھایا کہ ان کی بیگم کا نیکلس ہے اور بہت پرانے وقت میں بنایا گیا، ذرا اس کی مالکیت بتائی جائے۔ جوہری نے سونے کے نئے داموں کے حساب سے اس زیور کی بہت بڑی قیمت بتائی۔ بہرحال دولت جس طرح نیندیں حرام کرتی ہے اسی طرح ان لوگوں کی نیندیں بھی حرام ہو گئی۔ راتوں کو جاگ جا کر وہ صندوق دیکھا کرتے اور پھر اس پر پرانے بستر لا دیا کرتے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اب کیا کریں۔ 3-4 دن کے بعد انہوں نے زیور اس صندوق سے نکال لیے اور زمین میں گڑھا کھود کر دبا دیے اور اس کے اوپر دوسرا کاٹ کباڑ رکھ دیا۔ صندوق خالی ہو گیا تھا۔ شبانہ اب بھی بچی کو اپنے سینے سے لگائے پھرتی۔ جو واقعات پیش آ چکے تھے وہ اپنی جگہ، لیکن بچی سے اسے کافی انسیت ہو گئی تھی اور وہ اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی کہ اس کے اندر پھر کوئی تبدیلی رونما ہوئی یا نہیں۔ پھر ایک اور دن نہ جانے اس کے ذہن میں کیا آئی کہ وہ اس صندوق کے پاس پہنچی۔ صندوق زیورات سے خالی کر دیا گیا اور اس وقت بھی خالی تھا۔ اس نے اسے کھولا اور بولی، اگر صندوق نئے کرنسی نوٹوں سے بھر جائے تب میں جانوں۔ یہ کہہ کر اس نے صندوق بند کیا۔ اس کے دل و دماغ میں عجیب سا ہیجان برپا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے صندوق کھولا اور اس بار وہ اپنے ذہن پر قابو نہ پا سکی۔ صندوق میں اس نے نوٹ پڑے ہوئے دیکھے، اس کی آنکھیں چڑھ گئی تھی۔ پھر صندوق کا ڈھکنا نیچے آ گرا اور اس کے ساتھ ہی وہ بھی زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ حمید خان رفیق سے بڑا بدماش تھا۔ رفیق تو بس ایک ملازم تھا جو شاہینہ بیگم کے خاندان میں پلا بڑھا تھا۔ اپنی آوارہ فطرت سے اس نے کچھ ایسے دوستوں سے رابطہ کر رکھے تھے جو چھوٹے موٹے جرائم کر لیا کرتے۔ انہیں رفیق سے بھی کچھ آمدنی ہو جاتی جس کی وجہ سے وہ رفیق کے ساتھ لگے رہا کرتے، لیکن حمید خان کو باقاعدہ چودھری شاہنواز نے ملازم رکھا تھا اور وہ صحیح معنوں میں ایک جرائم پیشہ شخص تھا۔ بہرحال وہ رفیق کی طاق میں لگا ہوا تھا۔ رفیق اکثر حویلی کے کاموں سے باہر نکلتا تھا، البتہ پچھلے دنوں اس کے ساتھ جو پر اسرار واقعات پیش آئے تھے وہ آج تک ان میں گرا ہوا تھا کیونکہ کام پورا نہیں ہوا تھا۔ راج کنڈل نے اسے دھمکی دی تھی کہ بچی تلاش کر کے اس کے حوالے نہ کی گئی تو اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کبھی کبھی اسے اس بات کا خیال آتا کہ کہیں واقعی وہ خطرناک جوگی اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس چیز نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ اس دن بھی وہ کسی نئے کام کے سلسلے سے باہر نکلا، جانا ذرا دور کے علاقے میں تھا۔ بستی سے باہر نکلا، کھیتوں کی جانب چل پڑا۔ ابھی زیادہ دور نہ گیا تھا کہ پیچھے سے اس نے ایک بند گاڑی آتے دیکھی۔ عام راستہ نہ تھا، بند گاڑی یقیناً کسی خاص مقصد کے تحت اس طرف آ رہی تھی۔ وہ پگڈنڈی سے نیچے آیا اور ایک جگہ کھڑے ہو کر اس گاڑی کو دیکھنے لگا۔ جب وہ گاڑی اس کے قریب آ کر رکی اور اس سے 4-5 افراد نیچے کودے تو ان کے تیور دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس نے کھیتوں میں چھلانگ لگائی۔ سبزی کے کھیت تھے، گوبھی، گاجر، ٹماٹر وغیرہ لگے ہوئے تھے اور فصل تقریباً تیار ہو چکی تھی۔ زمین کافی نرم تھی اور جگہ جگہ دلدل جیسی بنی ہوئی تھی۔ اسے زیادہ تیز نہ دوڑا گیا اور اس کا تعاقب کرنے والے اس تک پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا رفیق کے پیروں پہ مارا اور رفیق اس ڈنڈے میں الجھ کر اوندے منہ ترکاریوں کے کھیت میں گرا۔ وہ چیخا بھی تھا لیکن آس پاس اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ آن کی آن وہ لوگ اس کے سر پر پہنچے۔ رفیق خوفزدہ ہو گیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش میں بار بار گر رہا تھا۔ تب ان میں سے ایک نے اسے سہارا دے کر اٹھایا، پھر بولا، کیوں مرے جا رہے ہو؟ ہم تمہیں قتل نہیں کر رہے، خود بھی گندے ہو گئے اور ہمارے بھی کپڑے خراب کر گئے۔ چلو ساتھ آؤ، کوئی ہتھیار ہے تمہارے پاس؟ نہیں بھائی، یقین کرو میں شریف آدمی ہوں۔
ارے شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ تم اور شریف آدمی، دیکھ لو یا تلاشی لے لو اس شریف آدمی کی۔ رفیق کے پاس واقعی ہتھیار نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ لوگ اسے دھکیلتے ہوئے پگڈنڈی تک لائے اور پھر نفرت سے بولے، اب گاڑی کی سیٹ بھی خراب ہوگی تیری وجہ سے، چل اندر بیٹھ۔ مگر ابے ہم لوگ شرافت سے پیش آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر مگر چل رہی ہے، چل بیٹھ، دوسرے آدمی نے غصے سے کہا اور رفیق کو گاڑی میں ٹھونس دیا گیا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی اور گاڑی چلنے لگی، لیکن یہ سفر زیادہ لمبا نہ تھا۔ رفیق راستوں کا کوئی اندازہ نہ لگا سکا کہ وہ لوگ اسے لے کر کہاں آئے ہیں۔ اسے گاڑی سے اتارا گیا، پٹی بدسور اس کی آنکھوں پہ بندھی تھی اور کچھ دیر کے لیے اسے مختلف راستوں سے گزار کر ایک کمرے میں لایا گیا اور یہاں لا کر اس کی پٹی کھول دی گئی۔ وہ سہمی ہوئی آنکھوں سے قرب و جوار کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ بس کمرہ تھا، فرنیچر نام کی کوئی چیز وہاں نہ تھی، قالین بھی نہ بچھا ہوا تھا، دیواریں بھی ننگی تھی، ایک طرف ایک تخت پڑا تھا اور 2-3 لکڑی کی کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ رفیق کو ان لوگوں نے تخت پہ بٹھایا، ان میں سے ایک نے کہا بیٹھے رہنا اس تخت تاؤس پر، کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو ٹانگوں سے شروع کریں گے اور اس کے بعد کیا کیا ہوگا یہ کچھ نہیں معلوم۔ رفیق خوش ہونٹوں پر زبان پھیر کر خاموش ہوا، اتنے کچے دل اور کچی طبیعت کے مالک نہ تھا، لیکن ان دنوں اس پر جو کچھ گزر رہی تھی وہ زیادہ بری تھی۔ نہ جانے کس چیز کا احساس اسے ہونے لگا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا۔ وہ دہشت زدہ نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھتا رہا، ایک بھی شکل جانی پہچانی نہ تھی، مگر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں۔ وہ چلے گئے اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا اور اس بار اس نے چودھری شاہنواز کو دیکھا۔ چودھری شاہنواز کے چہرے پر شدید غصے کے اثار تھے۔ اس کے پیچھے 4 آدمی موجود تھے۔ چودھری شاہنواز آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور رفیق کے سر پر پہنچ گیا۔ سلام چودھری صاحب۔ رفیق اپنی جگہ سے اٹھ کر نیچے جھکا۔ شاہنواز کی آواز ابری، اپنی جگہ بیٹھا رہا وفادار کتے، تیار ہو جا مالک پر بھونکنے کے لیے۔ سرکار مائی باپ۔ رفیق کی لرزتی ہوئی آواز ابری۔ ہاں بول۔ اور کچھ سرکار مائی باپ اس کے بعد؟ نہیں سرکار، ہمیں یہاں کیوں لایا گیا؟ وقت سے پہلے جانا چاہتا ہے یا پھر کچھ دیر اور جی لے؟ چودھری شاہنواز نے کہا۔ چودھری صاحب کیا بات ہو گئی؟ کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے کیا؟ چودھری شاہنواز کی آنکھیں خونہار ہو گئی۔ انہوں نے گرائے ہوئے لہجے میں کہا، موت کو قریب سے قریب تر لا رہا ہے تو بچ بھی سکتی ہے تیری زندگی، مگر ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ سچ بول۔ آپ کے سامنے جھوٹ کی ہمت نہیں کر سکتا جناب عالی۔ کیا قصہ ہوا ہے؟ کیا کرتا پھر رہا ہے تو شاہینہ بیگم کے لیے؟ بول بابا ادریس کو سبحان گلی سے اپنے ساتھ لے کر کیوں آیا تھا؟ کیوں بلایا تھا شاہینہ بیگم نے انہیں؟ رفیق کی آنکھوں کے نیچے تاریکی چھا گئی، لرزتی آواز میں بولا، میں سب کچھ بتا دوں گا چودھری صاحب، خدا کے لیے مجھ پر سختی نہ کیجیے، جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ میں سب کچھ آپ کو بتا دوں گا، اسی میں تیری زندگی ہے رفیق، ایک لفظ جھوٹ بولا تو تمہیں یہیں موت کے حوالے کر دوں گا۔ تو جانتا ہے میں کسی کے خلاف کچھ کرتا نہیں، اور اگر کرتا ہوں تو پھر آخری حد تک کرتا ہوں۔ جانتا ہوں چودھری صاحب، میری مجال کہاں تھی کہ جی آپ کے خلاف کوئی کام، مگر چودھری صاحب میں آپ کو سچ سچ بتا دوں، شاہینہ بی بی کی بھائیوں اور ان کے والد نے شاہینہ بی بی کو رخصت کرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ رفیق ہم تجھے شاہینہ کی بھرپور نگرانی سونپ رہے ہیں۔ چودھری شاہنواز بڑے اچھے آدمی ہیں، مگر رفیق تیرے پرکھوں نے ہمارا نمک کھایا۔ شاہینہ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو یہ سوچ لے کہ تیرے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور پھر تو ہی نہیں تیرا سارا خاندان جو یہاں پر رہا ہے وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ بس ہی ہم تو وفاداری نبھا رہے تھے۔ فالتو باتوں سے گریز کا رفیق، جو کہا جا رہا ہے بس اس کا جواب دے۔ جی سرکار، بس وہی بتا رہے ہیں۔ سرکار چھوٹا منہ بڑی بات، آپ نے دوسری شادی کر لی۔ شاہینہ بیگم کانڈو پر لوٹنے لگی۔ نہ جانے کب سے انگارے چبا رہی ہوں گی، پھر ہماری طرف ان کا خیال گیا، انہوں نے ہمیں بلا کر اپنی مشکل بیان کی۔ وہ کہنے لگی، رفیق کسی طرح عرشیہ بیگم کو ٹھکانے لگاؤ، عرشیہ بیگم ہمارے سینے کا سانپ ہے۔ بس یہ بہت ساری سوچوں کے بعد ہم سبحان گلی پہنچے۔ رفیق نے ادریس علی کی پوری داستان سنائی، پھر بولا، صاحب جی اس کے بعد شاہینہ بی بی بابا صاحب کی طرف سے مایوس ہوئی تو انہوں نے دوسرے راستے تلاش کیے۔ سفلی علم کا ماہر ایک بندہ جس کا نام راج کندل ہے اسے بلایا۔ راج کندل نے شاہینہ بی بی کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ رفیق نے بے کم و کاس اپنی معلومات کا ایک ایک لفظ چودھری صاحب کو بتایا۔ چودھری شاہنواز کے چہرے پر غم اور حیرت دونوں ایک ساتھ نظر آ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ بہت دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا، نمک تو میرا بھی کھا رہا تھا رفیق، لیکن تم لوگوں نے اس معصوم عورت کو جو ویسے ہی مظلوم تھی زندگی سے محروم کر دیا۔ نہیں سرکار، ایک بات ہم آپ کو بتا ہی دیتے ہیں، عرشیہ بیگم زندہ ہے اور وہ غائب ہوئی تھی
ایک بات بتا، کیا عرشیہ بیگم راج کندل کے پاس ہے؟ اگر وہ راج کندل کے پاس ہوتی تو سرکار تو وہ جوگی چاروں طرف دھمکیاں دے رہا ہوتا۔ ہم تو شاہپور گئے نہیں اس دن کے بعد سے، مگر وہ دیوانہ وار پھر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عرشیہ بیگم اور وہ بچی اس کے ہاتھ نہیں لگی۔ چودھری شاہنواز دیر تک سوچتے رہے، پھر انہوں نے اپنے ایک آدمی سے کہا حمید خان کو بلاؤ۔ حمید خان جان بوجھ کر سامنے نہ آیا تھا، اسے چودھری شاہنواز نے منع کیا تھا، لیکن اب وہ سامنے آیا تو چودھری نے اسے مختصر الفاظ میں رفیق کی کہانی سنائی اور بولے حمید خان اس رفیق کو تہانے میں بند کرو اور اس پر 2 آدمیوں کا پہرا لگاؤ، بھاگنے کی کوشش کرے تو خاموشی سے گردن کاٹ کر تہانے میں دفن کر دینا۔ میں اسے زندہ بھی اس لیے رکھے ہوئے ہوں کہ اس سے آگے کی باتوں کی تصدیق ہوتی رہے۔ سرکار آپ ہمیں قید نہ کرو، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ رفیق نے اتنا ہی کہا تھا کہ چودھری شاہنواز کا الٹا ہاتھ اس کے منہ پہ پڑا اور خون کی لکیر اس کے ہونٹوں سے باہر رینگنے لگی۔ اس کے بعد وہ کچھ نہ بولا۔ شاہنواز نے واپس مڑتے ہوئے کہا اپنے کام سے فراغت حاصل کر کے میرے کمرے میں آؤ۔ جو حکم سرکار۔ حمید خان بولا اور چودھری شاہنواز واپسی کے لیے مڑ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنے کمرے میں حمید خان سے بات شروع کی۔ حمید خان، اس ساری تفصیل میں شاہپور کے نواح میں رہنے والے شخص راج کندل کا نام آیا ہے۔ اس بدکار سادھو کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، ہو سکتا ہے اب عرشیہ سے مل گئی ہو۔ لوگ میری بچی کی بات بھی کرتے ہیں، کاش میری بچی مجھے مل جائے۔ حمید خان، تقریباً 50 آدمی مسلح کرو، راج کندل نے میرے سینے میں تلوار بھونکی ہے، میں اس کے مٹھ جتنے آدمی ہیں انہیں چنے مٹر کی طرح بھون کے رکھ دوں گا۔ راج کندل کو بتا دوں گا کہ اس نے کس کے خلاف کام کیا، مگر 2 باتیں میرے سینے میں کیلو کی طرح چبھ رہی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا شاہینہ رقابت کی آگ میں جل کر اپنا ایمان کھو بیٹھی ہے؟ میں راج کندل کو گرفتار کر کے اسے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ عرشیہ کہاں ہے اور شاہینہ کی یہ کیفیت کیوں ہوئی۔ کاش بابا ادریس علی ہمیں مل جاتے، ہمارے بہت سی مسائل کا حل ان کے پاس ہے۔ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ بابا ادریس کبھی ایسے بدکام میں حصہ نہیں لیں گے، ان کا اپنا ایک مقام ہے، وہ راج کندل کے خلاف ہماری بہترین ڈال بھی بن سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں اور ابھی تک وہ واپس بھی نہیں آئے۔ میں نے ایک بندے کی ڈیوٹی وہاں لگا دی ہے، مگر اطلاع یہی ہے کہ ان کا کوئی پتہ نہیں۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، بہرحال تم بندے تیار کرو، ہم راج کندل کے مٹھ پر حملہ کریں گے، رات کی تاریکی میں چہرے چھپا کر مٹھ پر جائیں گے، چاہے بعد میں اس سلسلے میں تحقیقات ہی کیوں نہ ہو۔ بندے تیار ہو جائیں گی سرکار، تھوڑا سا وقت تو دیں گے نا مجھے، بندے زیادہ ہیں، مگر میں صرف انہی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کروں گا جو رازدار ہوں، کیونکہ بعد میں اس سلسلے میں خاصی لیدے ہوگی، کسی بندے کو خات نہیں لگنا چاہیے۔ ہوشیاری سے سارا کام کرنا ہے، تم اپنے کام کا آغاز کر دو، چودھری شاہنواز نے کہا اور حمید خان نے گردن خم کر دی۔ چودھری شاہنواز کے چہرے پر بڑی مظلومیت بڑی ابھر آئی۔ ایک طرف عرشیہ گم ہو گئی تھی، دوسری طرف بچی اور تیسری طرف شاہینہ کی یہ کیفیت تھی، ہر طرف سے وہ دکھ کا شکار ہو گئے۔ راج کندل کے عذاب میں گرفتار ہو گیا تھا۔ کالا گھیان اسے بہت کچھ دے رہا تھا، بہت سے پیر اس کے غلام تھے اور وہ آس پاس کے بدکاروں میں برا نام رکھتا تھا۔ دور دور تک کے سادھو سنت اس سے کتی کتراتے تھے، لیکن لالچ بری بلا ہے، وہ بھی اس بلا کے پنجے میں آ گیا تھا۔ مہا شکتی حاصل کرنے کا نقصہ اس نے خود حاصل کیا تھا اور اس پر آہستہ آہستہ عمل کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر رفیق اس کے پاس اپنی کہانی لے کر نہ جاتا تو ابھی وہ اس عمل کا آغاز نہ کرتا، لیکن یہ سارا کام اس کی ضرورت کے مطابق تھا، اس لیے وہ پوری طرح اس میں مصروف ہو گیا۔ اسے ضرور کامیابی حاصل ہو جاتی اگر بیچ میں بابا ادریس نہ آتے، وہ سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے تھے، اور راج کندل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بابا صاحب کوئی معمولی عامل نہیں بلکہ ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ راج کندل کے پاس اب آخری سہارا وہ بچی تھی، اگر وہ اسے حاصل ہو جائے تو سب ٹھیک ہو سکتا تھا۔ اسے بیرو سے پتا چل چکا تھا کہ بچی کہاں ہے، لیکن بس تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی اور اب تیسری بار بیرو کو جگانا مجبوری تھی۔ ایک بار پھر یہ خطرہ مول لینا تھا۔ مجھ سے دور وہ اپنی جاب میں مصروف تھا اور اس کے دل میں خوف کا بسیرا تھا۔ پھر اپنی جاب کے آخری روز جب بیرو جاگنے والا تھا، اچانک طوفان آیا۔ جو کچھ ہوا تھا اس کی توقع کے بالکل خلاف ہوا تھا۔ وہ لرزتے دل اور کانپتے بدن کے ساتھ اس طرف دیکھنے لگا جہاں پونچال آیا تھا۔ خوفناک دھماکے ہو رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی چیخو پکار کی آوازیں ابھر رہی تھی۔ راج کندل کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنی جاب کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا اور کچھ ہی لمحوں کے بعد بیرو جاگنے والا تھا۔ کیا یہ اس کی کوششوں کو ناکام بنانے کا کوئی عمل تھا؟ دوسرا خیال بابا ادریس کے بارے میں آیا کہ کہیں بابا ادریس نے چڑھائی نہ کرا دی ہو، کیونکہ راج کندل انہیں دھمکیاں دے کر آیا تھا، لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ ابھی اپنا جاب نہیں چھوڑ سکتا تھا، ورنہ دوہری مار پڑ جاتی، بیرو سے کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ گولیاں چلتی رہی، بہت سی گولیاں اس کے آس پاس سے گزری اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
کوئی بھی گولی اسے چاٹ سکتی تھی. اس نے اتنا کیا کہ زمین پر لیٹ گیا مگر اپنا منتر جاری رکھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد وقت پورا ہوا. بیرو جاگا اور ان کی بھیانک آوازیں ابھرنے لگی. راج کندل نے کہا, بیرو جو پتا تو نے مجھے پہلے بتایا وہ ٹھیک تھا, لیکن وہ وہاں سے جا چکی تھی. تیرے بغیر میں یہ نہیں معلوم کر سکتا کہ وہ کہاں سے کہاں گئی. میں نے ایک بار پھر تجھے کش دیا. مجھے بتا بیرو کہ اب وہ کہاں ہے. نقشہ من میں اتار لے, بیرو نے کہا, اور اس کے بعد دیر تک اس کی آواز گونجتی رہی. وہ راج کندل کو بچی کے نئے ٹھکانے کے بارے میں بتا رہا تھا اور راج کندل اس کے بتائے ہوئے پتے کو من میں اتار رہا تھا. دوسری طرف گولیاں چلنا بند ہوئی, لیکن اس کافی ساری آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی. بہت سے لوگ ان گولیوں سے زخمی ہوئے اور بہت سے مر بھی چکے. پھر اچانک ہی مٹھ کے آس پاس آگ بڑک اٹھی. راج کندل خوف سے کپکپا رہا تھا اور بیرو کی آواز ابھر رہی تھی, تیسری بار تو نے مجھے جگایا. اب اس کے بعد خبردار ایسی کوئی کوشش مت کرنا, ورنہ میں تجھے جلا کر بسم کر دوں گا. تو بغیر چیتا کے جل جائے گا, سمجھا. بیرو کی آواز بند ہو گئی. راج کندل زمین پر پڑا کپکپا رہا تھا اور اس کے منہ سے مدھم مدھم آوازیں نکل رہی تھی. ہے مہا سابلی, ہے کلکتے کی کالی, مجھ سے ایسا کیا دوش ہو گیا کہ چاروں طرف سے میں کشٹ میں پڑ گیا. ایک طرف میرا گیان دھیان مٹی ہو گیا اور دوسری طرف یہ مصیبت گلے آ پڑی. پتہ نہیں کیا ہوا ہے, اب کیا کروں. گولیاں چلنا بند ہو گئی. وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں وہ چھپ کر بیٹھ جائے. مٹی کے ایک تودے کے پیچھے ایسی جگہ مل گئی جس کے آس پاس جھاڑیاں بھی تھی. یہاں سے وہ اپنے مٹھ پر نگاہ بھی رکھ سکتا تھا. دیر تک وہ جلتی آگ کی روشنی میں سایوں کے ادھر ادھر بھاگتے دیکھتا رہا. اس کا ٹھکانہ تباہ ہو گیا تھا. کافی دیر گزر گئی اور پھر اسے ایک سایہ سا ادھر آتا ہوا نظر آیا. سایہ اس جگہ رکا جہاں تھوڑی دیر پہلے راج کندل اپنا چاپ کر رہا تھا. یہاں رک کر وہ سایہ ادھر ادھر دیکھتا رہا. دوسری طرف مٹھ کے آس پاس آگ بجھ رہی تھی اور دھوئیں کے بادل فضا میں بلند ہو رہے تھے. سایہ ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر اس کی آواز ابھری, راج کندل, مہا گرو, کہاں ہو تم, کہاں ہو تم مہاراج. راج کندل نے کندن لال کی آواز پہچانی. وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا, چیخا, کندن لال ادھر آ جاؤ. کندن لال روتا پیٹتا اس کے پاس پہنچا. انرتھ ہو گیا مہاراج, انرتھ ہو گیا, سب کچھ بسم ہو گیا. بہت سے ساتھی ماری گئے اور بہت سے زخمی ہو گئے. جو زندہ ہے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے. ڈیرے کو آگ لگا دی گئی. مہاراج بہت برا ہوا. مگر وہ تھے کون؟ پتہ نہیں مہاراج. سب کچھ جلا کر خاک کر دیا سسروں نے, کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا. گولیاں الگ چرائی. مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے شاپور کے مسلمانوں کا کوئی ایسا ٹولہ تھا جو کہ آپ کا دشمن تھا. ان سب نے منہ پر ڈانٹے باندھے تھے. مہاراج ایک ایک کو مار کر ایک ہی بات پوچھ رہے تھے کہ راج کندل کہاں ہے. مہاراج وہ آپ کی تلاش میں آئے تھے اور سب کچھ تباہ کر کے چلے گئے. میں اپنے ساتھیوں کی موت برداشت نہیں کر سکتا. میرے بھی 3 گولیاں لگی ہیں, پر مجھے معلوم تھا کہ آپ یہاں جاپ کر رہے ہیں. میں کس مشکل سے ادھر آیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جے ہو مہاراج کی. کندن لال زمین پر بیٹھ گیا. راج کندل نے اس سے کسی ہمدردی کا اظہار نہ کیا. وہ اسے دیکھتا رہا. کندن لال آہستہ آہستہ زمین پر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ساکت ہو گیا. راج کندل بدسور دور سے اسے دیکھتا رہا. پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا, تیرے لیے اچھا تھا کہ تو بھی اس چتا میں جل جاتا. ٹھیک ہے, اگر مہا سابلی میری تباہی چاہتا ہے تو بھلا اسے کون روک سکتا ہے, پر میں جیون کی آخری سانس تک کوشش کروں گا کہ مجھے مہا شکتی مل جائے. راج کندل وہاں سے آگے بڑھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا تاریکیوں میں روپوش ہو گیا. اس کے مٹھ سے 13 پجاریوں کی لاشیں ملی تھی. کچھ زخمی بھی ملے تھے اور باقی جو تھے بھاگ گئے تھے. راج کندل کا ڈیرا تباہ ہو گیا تھا. لوگوں اور پولیس کا یہی خیال تھا کہ راج کندل کے دشمنوں نے یہ کارروائی کی ہے. اصل بات کی ہوا کسی کو نہ لگی تھی کہ چودھری شاہنواز نے راج کندل سے ارشیا کی گمشدگی کا انتقام لیا ہے.